बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतशार अफरा तफरी का जो आलम है, कल अदम जैक की वजह से आज़ाद कश्मीर की आवाम के मसाइल जो आए रोज़ बढ़ रहे हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान और नौरीन नियाज़ी, इन्होंने जो अफ़वाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के अदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के सदर और जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत थी, उसने कल आज़ाद कश्मीर में जलसा आम से ख़िताब किया। इसके आमदा आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात पर क्या असरात मरतब होंगे, इस पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ तजियाकार मोहतरमा मारिया इकबाल तराना साहिबा। मारिया साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं। कल आज़ाद कश्मीर के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद में एक बड़ा जलसा हुआ है मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का। इलेक्शन सर पर हैं, क्या देखती हैं कि इस जलसे से मुस्लिम लीग नून को कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं? सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के तो अपने प्लस पॉइंट्स हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम बीबी का बहुत शुक्रिया कि वो कल तशरीफ़ लाए। उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर होता है ना, पॉलिटिकल लीडर का काम ही यही होता है कि जहाँ पे इस वक्त पूरे एक इबहम चल रहा है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, लोग बहुत कंसर्न हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर की दुनिया में भी। और साथ ही जब इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हुआ है तो जो हालात उससे पहले चल रहे थे, उस तनाजुर में सब लोगों को लग रहा था कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे। उस तरह से जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा आज़ाद कश्मीर के अंदर। मगर जब इस तरह से लीडरशिप आती है, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ा हौसला दिखाया, इतनी आपके सामने कल मुजफ्फराबाद में 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी थी। उस बारिश में लोगों की जो इतना बड़ा क्राउड था, और आप यकीन कीजिए रज़ा साहब, ये तो आपने जो है वो ग्राउंड की हद तक देखा है ना। हम इस चीज़ के एनी शायद गवाह हैं कि एक एक शख्स को, चाहे वो एयरपोर्ट रोड से आ रहा था, चाहे वो जेलम रोड से आ रहा था, चाहे वो नीलम वैली रोड से आ रहे थे, तो वो पूरा शहर जैम पैक था, गाड़ियां थी, लोग थे, एंड पीपल वर सो एक्साइटेड फॉर दिस पॉलिटिकल एक्टिविटी। इट सीम्स लाइक कि दे वर एक्चुअली लॉन्गिंग फॉर दैट, क्योंकि ये हमारे आज़ाद कश्मीर का जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, स्पेशली इलेक्शन के दिनों में, सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिशन जिसको हम सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल बंदा हो, नॉन पॉलिटिकल हो, बट वो जो एक एक्टिविटी होती है वो एक और तरह से सेलिब्रेट की जाती है। तो वो कल जब सेलिब्रेशन देखी तो आप यकीन करें कि हर कारकुन, हर जो बंदा जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, मगर लग रहा था कि जैसे शहर में और सियासी एक्टिविटी में एक जान सी पड़ गई है। अच्छा, ये बताइए, कल मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने भी और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ ऐलानात किए हैं जी। आप क्या समझती हैं, ये ऐलानात इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं और ये पूरे भी होंगे या नहीं होंगे? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब की हमेशा से माजी में भी एक क्रेडिबिलिटी रही है। हम जहाँ पर भी गए हैं पाकिस्तान में, इवन कि जब मैं अपना स्कर्दू विज़िट कर रही थी तो स्कर्दू के लोगों ने भी बहुत खुशी से बताया कि उससे पहले यहाँ पर इस तरह से पुल हुआ करते थे, बड़े ख़तरनाक हुआ करते थे। सड़कों का जो नेटवर्क जो है आपका सियाचिन तक है और गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित वाली साइड पर खुंजराब तक है। एक्चुअली वो तमाम जो काम हैं वो नून के ही दौरे हुकूमत में हुए हैं। तो मुस्लिम लीग नून की जो एक क्रेडिबिलिटी है हमेशा आप माजी में भी उठा के देते हैं। ये नहीं है कि ये आज मारिया इकबाल तराना बैठ के कह रही है, आप माजी में भी देखिए जब उन्होंने कोई वादे किए हैं हमेशा आवाम के हक में किए हैं। डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, बजट जो उन्होंने बढ़ाया था वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह अभी आने वाले टाइम में, जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हमेशा से एक वादा था कि जब PMLN आएगी तो उनका वो ये ख्वाब है कि जो आपकी मानसरा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और मीरपुर की एक मोटरवे तर्ज की जो है वो बनाई जाए, ताकि लोग जो है ना वो बहुत आराम से कम्यूट कर सकें। और जब फासले कम हो जाएंगे, आई एम श्योर कि वो तिजारत और बाकी जिस तरह के लोग हैं, आपको पता है कि हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो हमारी जो इस वक्त स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली जो पोजीशन है मुजफ्फराबाद की, ये बड़ा एक अच्छा अहम खिता भी है उस लिहाज से, क्योंकि आपके बॉर्डर्स लगते हैं KPK के साथ हैं, फिर उसके अलावा आपका जो मरी के साथ है। तो अगर ये सारा फासला कम हो जाएगा तो इसका फ़ायदा लोकल लोगों को भी होगा, सियाहती पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। फिर उसके बाद ये है कि हम तरक्की ही करेंगे। मेरा ख्याल है कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, और आजकल के ज़माने में लोगों का कनेक्शन जो है वो थ्रू रोड्स जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बताइए कि ये तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के वाले से बात थी, अब चलते हैं जैक पे। आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस वक्त अफरा तफरी है, इंतशार है, इंटरनेट बंद है, कलदम जैक की वजह से लोगों के लिए आए रोज़ मसाइल हैं, ये कब तक सेटल होने की उम्मीद है? और जो जैक कर रही है, क्या
اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا بہترین طریقے سے؟ رضا صاحب آپ کا سوال بہت اہم ہے. یہ تو ایک رسپانسبل سٹیزن کی طرح جہاں آپ آج بیٹھے ہیں آپ ایک ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی اور ہم نے بھی جب آپ نے بھی زندگی مظفر آباد میں گزاری، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پر جب مظفر آباد اسٹیبلش ہوا تھا اس کی ایک جو ایڈمنسٹریٹو فاؤنڈیشن تھی اس وقت جو رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ اس وقت انوالو تھے، چاہے وہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس تھے، ہمارے پیرنٹس تھے، ہم ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اوور نائٹ چیزیں نہیں بنی ہیں، ٹھیک ہے، مگر جو باقی خطے میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے یہ سینس آف رسپانسبلٹی فیل کیا ہے یا شیئر کیا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہنا، اور بہت آسان ہے یہ باتیں کرنا اور لوگوں کو اپنی احساس محرومیوں کا بار بار احساس دلانا کہ آپ جو ہے وہ بڑے، آپ جو ہے نا مظلوم ہیں، آپ بہت ہی مجبور ہیں. یہ دیکھیں یہ نفسیات کے ساتھ انسان کی کھیلنا ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب بھی کوئی ایک ایسی انسان لوگوں کے بنیادی حقوق سے جو کچھ موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں اور وہ بعد میں آپ کو یہاں تک آپ کی انسانی نفسیات کے ساتھ یہاں تک کھیلنا شروع کر دیں کہ بار بار آپ کو یہ بتایا جائے ہائے بیچارے تم تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان ایکچولی اپنے آپ کو بیچارہ ہی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ ہر پروگرام کے توسط سے اپنے آزاد کشمیر کے لوگوں کو خصوصاً نوجوانوں کو اس چیز کی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس سیلف پٹی یعنی کہ اپنے آپ میں ترس، اپنے آپ پہ یہ ترس کھانا بند کرتے ہیں. We have this beautiful land, we have a beautiful landscapes, we have amazing geostrategic position, ہمارے پاس اتنی opportunities ہیں، ہمارے پاس نیشنل ریسورسز ہیں. وائی ناٹ؟ ہر بندے نے اگر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ جی لوگ بہت پڑھ لکھ کے، مگر دیکھیے پڑھ لکھ کر بھی نا آپ کے پاس بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں آپ ریاست کو دیجیے. ہر بندے نے ریاست سے کیا لینا ہے، یہ ایک بہت لمبی کہانی ہوتی ہے. آپ اسٹرگل کریں، آپ اسٹرگل کریں، آپ دیکھیے کہ آپ کی اسٹرگل کہاں تک جا رہی ہے. دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. ہمارے ایک عزیز ہیں قومی کوٹ والی سائڈ پہ، وہ فیصل آباد یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، ایگریکلچر یونیورسٹی سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس طرح سے آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اور جب بات چیت ہوئی تو مجھے ان کی کہانی بہت امیزنگ لگی، اور کہانی آج سے 10-12 سال پہلے کی ہے. ان کے والد صاحب کو لوگ جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس اس طرح سے نوکری ان کو نہیں ملی. تو جس جگہ میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا قومی کوٹ والی سائڈ ہے، سبحان ان کا نام ہے، انہوں نے وہاں پہ کھیتی باڑی شروع کر دی اپنے والد صاحب سے. ٹھیک ہے، ہاں ٹماٹر کا، بالکل ٹماٹر میں جاتا ہے ان کا. اس وقت لوگوں نے ان کو ڈسکریج کیا کہ یہ یونیورسٹی سے چھوٹا سا لڑکا پڑھ کے آیا 22-23 سال کا، بھی کھیتوں میں کام کرے گا. مطلب اس کا ایک بہت ہارڈ ورک تھا. یہ جو جتنی انکریڈیبل اور سکسیسفل سٹوریز ہیں ان کے پاس اپنی مدد آپ کے تحت کام ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان جو وہ سمجھتا ہے کہ ڈگری لے لی ہے تو ریاست کا کام ہے کہ اب مجھے بابو بنانا ہے، ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنے ریسورسز کے بھی اوپر رکھیے، کیونکہ ہماری ریاست اس وقت اتنے لوگوں کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی ہے. کوئی شک نہیں. آپ کوشش کیجیے کہ جتنی آپ کا وسائل ہیں آپ اس کے مطابق فیملی پلان کیجیے، اس کے مطابق ان کو ایجوکیٹ کیجیے، اس کے مطابق آپ اپنی رسپانسبلٹیز ریاست کے ساتھ شیئر کیے تھے. آئی ایم سوری ٹو سے آپ نے بہت اچھی بات کی، بٹ اس میں ایک جو فیلئر ہے وہ میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس کا آج تک آپ کا ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے، آپ کا ڈیری کا جو شعبہ ہے، اس کے اندر بڑا پوٹینشیل اویلیبل ہے. بٹ انفارچونیٹلی کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس شاید پلاننگ کا فقدان ہے کہ آج ہمارا نوجوان ڈسٹرب ہے. سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی، میں اس چیز کی عینی شاہد گواہ ہوں. آپ کے پاس زلزلے کے بعد کچھ عرصے کے بعد بہن میری ڈگری کر کے آئی تھی، ابھی وہ انگلینڈ میں ہوتی ہے اور بڑی ایک رسپانسبل پوزیشن پہ. آپ کو پتا ہے کہ وہ یہاں سے نوکری سرکاری چھوڑ کر اس نے بڑی چھوٹی عمر میں MS کیا اور پھر PhD کے لیے اپلائی کیا. تو جب وہ UK گئی تو ابھی جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ اسی چیز کے اوپر ہوتی تھی کہ ہمارے لوگ کام کیوں نہیں کرتے، کیونکہ آج سے 16-17 سال پہلے وہ یہ کہتی ہے کہ لاکھوں کے بیج منگوائے جاتے تھے، لوگوں کو پورے آزاد کشمیر میں دیے جاتے تھے. کچھ عرصے کے بعد ہم جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ کام ہی نہیں آئے اور وہ ضائع ہو گئے. تو دیکھیں سر، یہ کسی نے آ کے ہمیں نہیں کہنا ہے. آپ اپنے اندر ہر انسان اپنے آپ سے آج جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی شروع کرے کہ ایکچولی وٹ آر یور رسپانسبلٹیز، ٹھیک ہے، ایز اے گڈ سٹیزن، ایز اے رسپانسبل سٹیزن، اور آپ کے پاس ریاست کو آفر کرنے کے لیے کیا ہے.
محترمہ یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک بڑا نام ہے ان کا، انہوں نے چند روز قبل افواج پاکستان کے متعلق جو زیر الود گفتگو کی، جس سے عوام اور شہداء کی فیملیز کے اندر شدید تشویش پائی جاتی ہے، اس پر کیا آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ سر یہ بات سننے کے بعد جو مولانا صاحب کی جو تقریر تھی اس کے بعد بہت افسوس ہوا، کیونکہ جس ایج میں وہ ہیں وہ اس وقت نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، مگر میرے جیسا نوجوان بھی یا میرے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ جو ہمارے بعد کے جو بچے آ رہے ہیں، کیا اگر اس ایج میں پہنچ کے انہوں نے تقریر اس اتنے رسپانسبل فورم پہ کھڑے ہو کر اس طرح کی تقریر کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آنے والی نسل کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس آنے والی نسل کو دینے کے لیے صرف نفرت ہے، مایوسی ہے، ٹھیک ہے، اور ذلت، اور آپ لوگوں کو مطلب بہت عجیب بات ہے، آپ کو پھر لیڈر کون کہے گا؟ آپ لیڈر نہیں ہیں، لیڈر کا کام ہے محبت دینا، لیڈر کا کام ہے پازیٹیوٹی دینا، لوگوں کو جوڑنا، اور اس ریاست میں جو لوگ اس وقت آپ کی حفاظت میں مامور ہیں وہ کوئی آپ کو متھ نہیں سنا رہے ہیں، وہ آپ ہی کی حفاظت کے لیے وہاں پر ہیں، چاہے وہ بارڈرز میں ہوں، چاہے وہ ہمارے جو تحفظ کرنے والے ادارے ہیں جو کہ بالکل معلومات فراہم کرتے ہیں، جس طرح کا بھی ہو، ان کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے۔ اور آپ اس وقت انٹرنیشنل جو آپ اس تناظر میں دیکھیں تو وہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، جی، یہ کوئی متھ نہیں ہے، شام آپ کے سامنے، یہ جو لوگ آپ کے سامنے گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگاتے تھے نا، یہ گریٹر اسرائیل کا نعرہ متھ نہیں ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگ مڈل ایسٹ سے چلتی چلتی پھیلتی آپ تک بھی پہنچے؟ نہیں، آپ کے ملک کے ریاستی ادارے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہ پڑیں۔ آج بھی میں لوگوں کو کہتی ہوں، اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہے نا، اس میں صبر شکر کر کے صرف اس پرامن خطے میں رات کو اس چیز کے ساتھ گارنٹی کے ساتھ سو کہ کم از کم رات کو ہمارے اوپر کوئی بمباری نہیں کرے گا، ہمارا بلا وجہ آ کر دروازہ نہیں کھولے گا۔ صرف اس وقت زندگی میں ہر بندے کے پاس کھانے کو کچھ شیلٹر ہے، بچے اسکول بھی جا رہے ہوں، مگر اگر آپ کے پاس سکون نہ ہونا تو وہ پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ اور مولانا صاحب نے تو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کون کرے گا، مطلب اتنا مولانا صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا نا، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ان کو آج میں یہ کہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ان کو لیڈر کہنے والے لوگوں کے اوپر بھی مجھے بہت ہی افسوس ہوگا۔ اچھا، مجھے میم یہ بتائیے کہ محترمہ نورین نیازی صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے ہمارے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، انہوں نے بھی ایڈ اسپیچ کر کے جو ہے وہ عوام کو اشتعال دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ پاکستان کی اس وقت پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کو مسترد کر چکی ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی، میرا خیال ہے کہ جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مودی نے ہمارے لیے کیا سازشیں بنی، پاکستان کو انڈیو کرنے کے لیے کیا کیا، پوری دنیا میں ارریلیونٹ کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کیا، اگر انہوں نے یہ پڑھا، سمجھا اور سوچا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ کہانی بہت آسان ہوتی کہ وہ پاکستان سارے اپنے ذاتی مفاد چھوڑ کے نہ پہلے یہ سوچتے کہ پاکستان کی سلامتی بہت سخت ضروری ہے، اور پاکستان ہے تو سب لوگ سلامت ہیں، پاکستان نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے آنا مطلب یہ ایسے تھا کہ جیسے ان کے ذاتی مفاد کو جو ہے نا یہ چیز جو ہے وہ بینیفٹ کرتی ہے، اور شاید وہ بینیفیشری نہیں بن سکی ہیں ذاتی مفاد کے لیے۔ تو مجھے یہ ان نیسیسری سی ان کی بات لگی، مودی اسرائیل بات کرنا، یہ بہت، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو آئندہ ہمیں مستقبل میں ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور ان کو ایسی کوئی اسپیس بھی ملنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتے ہیں، جہاں پہ میرے خیال ہے کہ ایک پاکستان کی جو عام بندہ شہری ہے وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا ایسے لوگوں سے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ راولہ کوٹ کے اندر جو اس وقت دھرنا ہے، وہاں ایک سٹیج سجا ہوا ہے، اس سٹیج سے عمر نذیر کشمیری صاحب آتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر پاکستان ہمارا بھائی ہے، پاکستانی عوام ہمارے ہیں، وہ مجمع جو ہے وہ تالیاں بجاتا ہے۔ اسی طرح کچھ دیر بعد اسی سٹیج پر امان کشمیری آتے ہیں اور وہ پاکستان مخالف تقریر کرتے ہیں، انتہائی خطرناک الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہی مجمع کلیپنگ کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سردار ارباب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی، اسٹیج سے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، وہی مجمع جو ہے ایک بار پھر تالیوں سے اس جگہ کو جو ہے وہ وہاں سے تالیوں کی گونج اٹھتی ہے۔
تھوڑی ہی دیر 10-15 منٹ کے وقفے کے ساتھ خواجہ میران آتے ہیں اور وہ پاکستان مخالف تقریر کرتے ہیں اور وہی لوگ تالیاں بھی بجاتے ہیں، نعرے بھی بجاتے ہیں. آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کراؤڈ آپ کا وہی ہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، ہماری عوام سمجھنا چاہتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. رضا صاحب، جو کراؤڈ میں اس وقت لوگ بیٹھے ہیں ایکچولی وہ بہت معصوم لوگ ہیں اور کسی حد تک جذباتی ہیں، اور جو بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ذہن سازی کا طریقہ تھا بہت عرصے تک لوگوں کے سینٹیمنٹس کو کیش کرانا، جیتنا. پھر ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ جو ان کی امنگیں پوری کی گئیں، جو گورنمنٹس نے اپنا رول پلے کیا جس سے یہ مضبوط سے مضبوط تر یہ جو ان کے کالعدم ایکشن کمیٹی کے لیڈرز ہیں وہ ہوئے. مگر اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر تالی بجاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، دے آر ویری انوسینٹ پیپل. وہ ایک ایسی جگہ پہ پھنس چکے ہیں جہاں پہ ان کو ایک ایسا خواب سراب دکھا کے سہانے خواب لا کے بلایا گیا. میرا خیال ہے کہ جب وہ اس کیفیت سے باہر نکلیں گے، تھوڑا عرصہ چیزوں کو سمجھیں گے، تو بعد میں ان کو احساس ہوگا کہ ایکچولی انہوں نے اپنا کتنا نقصان کیا، اس ریاست کا کتنا نقصان کیا. راولاکوٹ جو ہے وہ سیاحتی پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت اہم شہر تھا اور ہے، مگر جب آپ اس طرح کے مجمع لگتے ہیں وہاں پہ آپ کے کوئی اینٹی پاکستان نعرہ لگاتا ہے یا لوگوں کو بھرا بھرا کہتا ہے یا کچھ اس طرح سے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ قدم اٹھایا جو آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. کیونکہ بہت عرصے تک اب لوگ اس چیز کو یاد کریں گے کہ بھئی ہم نے ادھر نہیں جانا، اس لیے نہیں جانا کہ بھئی وہاں پہ بہت دنگا فساد تھا، یا پھر تو لوگوں نے جذباتی تقریریں کی یا لوگوں نے بدتمیزی کی. دیکھیں انسان کی جو کریڈیبلٹی ہے نا، جو آپ کی آج ہم مظفر آباد میں اگر ہمیں کوئی بھی اسٹرینجر بھی ملتا ہے یا ہم آپس میں بھی وزاداری اور تعلق داری سے چلیں گے تو ہمارا علاقہ، ہماری جگہ پھلے پھولے گی. اگر آج آپ نے 2 اینٹ کی مسجد بنانی ہے اور 4 لوگ جمع کروا کے کسی کے لیے بھی ہائے ہائے لگوانا ہے، لوگ سکون کے لیے کسی جگہ پر آتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سننے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ آپ دیکھیں. اور خدا نہ خواستہ یہ بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں ہے. بہت خوبصورت، بہت پرامن خطہ جہاں پہ آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کی جو لوکل نمائندے ہیں سیاسی، انہوں نے اگر آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی تو میرا خیال ہے کہ آپ بہتر لوگوں کو اس دفعہ ووٹ لے کر جتوائیں اور پھر ان سے اپنی ڈیمانڈز پوری کریں، کیونکہ یہی طریقہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ 50 دنوں کے یا 2 مہینے یا 3 مہینوں کے مجمع لگا کے آپ لوگوں کی ذہن سازی کریں گے اور بات روز کی روز جو ہے نا وہ ایک خواب سراب سے بڑھتی ایک illusionary bubble میں آپ چلے جائیں گے. تو there is no illusionary bubble. People are very realistic. We live in a world کہ جہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ پریکٹیکلٹی کے اوپر بہت فوکسڈ ہیں، وہ آپ کے خواب سراب اور آپ کی متھ نہیں سننا چاہتے. ٹھیک ہو گیا. میرا آپ سے آخری کوشچن، جی یہ بتائیے، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اس وقت اقتدار کی بات کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون گورنمنٹ بنائے گی. آپ سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اکیلے گورنمنٹ بنا سکتی ہے یا کچھ کولیشن پارٹنرز؟ جی، ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ مسلم لیگ نون کے پاس بہت پوٹینشیل ہے. مسلم لیگ نون نے جتنا اچھا کردار ادا کیا ہے اس وقت، جو کہ بے آزاد کشمیر کا جو بڑا ٹف ٹائم گزرا تھا مئی جون جولائی سے، اور نون ہی کی بار بار جو چیزیں تھیں کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، ریاست کو آپ ذہنی طور پر یرغمال بنا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتوں کے کہنے کے اوپر کہ آپ کے الیکشن نہیں ہوں گے یا آپ ایسے چلیں یا ویسے چلیں. یہ جو سٹانس تھا نا یہ نون کا ہی تھا، اور نون کی جو لیڈرشپ ہے اس نے ڈے فرسٹ سے جو اپنا سٹانس لیا تھا اس سے انہوں نے یہ نہیں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اور بیان دیا کچھ اور کے. تو یہ شو کرتی ہے کہ ایکچولی PMLN leadership has a credibility and whatever they said from the day first actually انہوں نے وہ پورا کر کے دکھایا. اور اس وقت ہم ایکسائٹیڈ ہیں کہ PMLN ایک بہت اچھا رول اپنا پلے کر رہی ہے اور بالکل اسی طرح کا رول پلے کر رہی ہے کہ جس طرح کا آپ کو ان مشکل حالات میں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. یہ تھی ماریہ اقبال ترانہ جو آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کر رہی تھی. آئندہ پوڈ کاسٹ تک لیجیے اجازت. اللہ نگہبان.